बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, आज हम ग़ुलाम हमदानी मौसिफ़ी की पहली गज़ल की तशरीह करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 113 पर है। गज़ल का मतला देखते हैं। न यहाँ की शादी व गम का भरोसा, न इशरत का न मातम का भरोसा। इशरत कहते हैं खुशी को, मसरत को। ग़ुलाम हमदानी मौसिफ़ी गज़ल के मतला में ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत को बयान कर रहे हैं, जिससे किसी को भी इनकार नहीं। ये दुनिया आर्ज़ी है, फ़ानी है, नापायदार है। इसी तरह इसके अंदर तमाम अशिया, मखलूक़ात, जज्बात व एहसासात सब वक्ती और नापायदार हैं। तग़य्युर और फ़नाकार एक आलमगीर रसूल है इस कायनात में, जो हमेशा मुसल्लत रहेगा। हर चीज़ में तब्दीली आती है, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में, सुकून व हाल है कुदरत के कारखाने में। जब इंसान इस दुनिया में आर्ज़ी है, नापायदार है, उसकी ज़िंदगी में उसके अगले लम्हों का उसे यकीन नहीं कि आने वाले लम्हे में उसकी ज़िंदगी में मौत का संदेशा है या ज़िंदगी का पैगाम है। इसी तरह से खुशी, गम, मसरत, कहकहे, रोना धोना सब आर्ज़ी हैं। इन पर भी किसी तरह एतमाद और यकीन नहीं किया जा सकता कि कौन सी हालत हम पर मुसलसल और मुस्तकिल रहने वाली है। इन्ना माल उसरि युस्रा, खुशी और गम साथ साथ हैं। खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी। कभी हम हंसते हैं और दूसरे ही लम्हे हमारे आंसू बहने लगते हैं। दुनिया में खुशियों के साथ हज़ारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। और गालिब फरमाते हैं, कैदो हयात व बंद गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। इस शेर के अंदर एक तो सनत तज़ाद है, ना के साबके के साथ इस शेर में मौसीकियत पैदा करने की कामयाब कोशिश की है शायर ने। शादी व गम, शादी मसरत का मौका होता है, इशरत खुशी का मौका होता है। तो गोया एक तो सनत तज़ाद है और दूसरा ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत इसमें बयान की गई है कि इंसान के ऊपर हर वक्त एक कैफियत नहीं रहती। अगर परेशानी भी है तो उसके बाद खुशी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि गम अगर होगा तो उससे हमें खुशी का एहसास होगा। ज़िंदगी में अगर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, गम ना हो, तो हमें इस बात का एहसास कैसे हो कि ये खुशियाँ हैं। गम और खुशी एक दूसरे का एहसास दिलाते हैं और बताते हैं कि खुशी किसको कहा जाता है और गम किसको कहा जाता है। दूसरा शेर, ये तकरीबन पूरी गज़ल जो है एक ही मफ़हूम लिए हुए हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि मुसलसल गज़ल, इस गज़ल को हम कह सकते हैं। चमन है बेवफ़ा तू बाग़बां, बाग़बां यानी मुखातिब कर रहे हैं ना। चमन बाग है बेवफ़ा तू बाग़बां कर, न गुल और न शबनम का भरोसा। इस शेर में फ़नी नुक्ता नज़र से सनत मुरातुन नज़ीर का इस्तेमाल किया गया है। बाग़बां माली को कहते हैं, गुल फूल, शबनम के कतरे जो हैं, इन सब का ताल्लुक़ एक ही चीज़ से है। एक गिरोह से मादी निस्बत होने की बिना पर जब एक ही गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र कर दिया जाए तो ये सनत मुरातुन नज़ीर होता है। चमन देखा जाए तो इस्तारा है इस दुनिया के लिए। बाग़बां किसको कहा गया? इंसान को। बात वही है, शायर ने साबका शेर में जो बात की है कि ये दुनिया आर्ज़ी है, ख़त्म होने वाली है और इंसानी जज्बात भी आर्ज़ी हैं। इस शेर में वो उसी हवाले से हमें ये बता रहे हैं कि जब ये दुनिया आर्ज़ी है, बेवफ़ा है, आज तक इसने किसी के साथ वफ़ादारी नहीं निभाई, तो फिर इसके अंदर मौजूद अशिया भी उसी तरह नाकाबिल एतबार और नाकाबिल यकीन है। चमन के हवाले से इंसान को बाग़बान करार दिया गया है। चमन दुनिया है, बाग़बां इंसान है। जब बाग बेवफ़ा है तो इस बाग से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं, फूल, शबनम, वो भी सब नाकाबिल भरोसा। यूँ देखें तो फूल भी खिलकर थोड़ी देर तक मुस्कुराता है, खुशबुएँ बखेरता है,
پھر مرجھا کر گر جاتا ہے۔ شبنم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، سورج کی کرنوں کے پڑتے ہی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حال میں ہر چیز جو ہے وہ اس دنیا کے اندر عارضی ہے، ناپائیدار ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ آفاق کی منزل سے کیا کون سلامت، اسباب لٹا رانے یا ہر سفری کا۔ ان اشعار میں زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت بتانے کے بعد شاعر ہمیں ہمارے مقصد کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس کائنات کی جب حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، دنیا معذرت الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو پھر ایسے عالم میں ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اٹھ غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی وقت کی ایک اور گھٹا دی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، در حقیقت ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ غزل کا تیسرا شعر ہے، ثبات زندگی ہے گرچہ دم پر، ولے ہم کو نہیں دم کا بھروسہ۔ ثبات کہتے ہیں انحصار ہونا، زندگی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ دم پر، سانس پر۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ ہمیں سانس کا ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا جو شاہکار ہے، جو ماسٹر پیس ہے اس کی تخلیق کا، وہ انسان ہے۔ مگر ان سب کے باوجود یہ زندگی غیر یقینی ہے، ناپائیدار ہے۔ انسانی زندگی کا انحصار سانس کے چلنے پہ ہے۔ جب تک سانسیں چلتی ہیں زندگی کا وجود قائم ہے۔ جیسے ہی سانس رکتی ہے انسان نہیں رہتا، لاش بن جاتا ہے، اس سے اس کا نام تک چھین لیا جاتا ہے۔ کسی کو کچھ علم نہیں کہ آنے والا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے یا اس کی موت کا وقت ہے۔ اس شعر میں زندگی کی سب سے بڑی تلخ حقیقت موت، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا مدار صرف ہماری سانسوں کی آمد و رفت پر ہے۔ ہمیں ایک پل کا نہیں پتہ کہ ہم اگلے لمحے زندہ رہ پائیں گے یا نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے پھول کی عمر بہت مختصر ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا صبا، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، پھول کی مسکراہٹ جتنی۔ تو جب زندگی اتنی ناپائیدار ہے اور اتنی بے یقین ہے تو انسان کو اس ہمیشہ والی ابدی زندگی کے لیے سامان کرنا چاہیے اور اس زندگی کے لیے زادِ راہ جمع کرنا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے زادِ راہ کی، کچھ کر لو تم فکر تو فعل، چڑیاں چگ گئی کھیت تو پھر دور کھڑے پچھتاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، جس کا انجام، جس کا ثمر ہمیں اگلی دنیا میں ملے گا۔ رہا تا آخر وقت رہائی، رہا تا آخر وقت رہائی، ہمیں اس زلف پرہم کا بھروسہ۔ شاعر کا کہنا ہے کہ مجھے آخری لمحوں تک اس چیز کی امید رہی کہ میں محبوب کی پیچدار زلفوں سے رہائی حاصل کر لوں گا۔ شاعر لوگ اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف و توصیف میں مبالغے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں محبوب کی زلفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ جس سے ان کی محبوبیت کی شان بڑھ جاتی ہے، اور شاعروں کے جو دل ہوتے ہیں وہ ان زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں، ان کے قیدی ہوتے ہیں، ان کے گرفتار ہوتے ہیں۔ محبوب کی زلف میں گرفتار ہو جانا شاعر کے لیے بڑی خوش بختی اور سعادت کا باعث ہے۔ اور اس شعر میں بھی موصفی فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے ہماری رہائی کا وقت آ پہنچا، حالت نزاع میں ہیں، قریب المرگ ہیں، اور کیا کہتے ہیں، مگر ہمیں محبوب کی پیچدار زلفوں کا بھروسہ تھا۔
کہ وہ ہمیں دنیا سے رہا نہیں ہونے دیں گی۔ ہمیں کاکل ساون تیری زلفوں سے گھٹا مانگ کے لایا، بجلی نے چرائے ہے تڑپ تیری نظر کی۔ محبوب عاشق اپنے محبوب کی زلفوں اور اس کی نظر کی اور اس کے باقی حد و خال کی تعریف بیان کرتا ہے، کبھی چال کی، کبھی رخسار کی، کبھی لبوں کی۔ حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں کاکل یا یہ اتنی پیچیدہ اور گنجلک ہوتی ہیں کہ جب عاشق ان کا اسیر ہوتا ہے تو پھر اس سے رہائی پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ اگر محبوب کی زلفوں میں عاشق گرفتار ہو گیا تو پھر موت سے تو وہ بچ سکتا ہے، یہ شاعر کا کہنا ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ اس میں مبالغے سے کام لیا گیا ہے، کہ شاعر کا یہ خیال ہے کہ موت سے وہ بچ جائے گا کیونکہ اسے محبوب کی زلفوں کے پیچ دار ہونے پہ اور ان کے کنجلک ہونے پہ اتنا اس کو یقین ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ان سے اس اسیری سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، اس قید سے رہائی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ شاید وہ موت سے بچ جائے، دنیا کا نظام شاید نہ چل سکے، لیکن بات وہی ہے کہ جو خدا کے فیصلے ہیں، جو خدا کے قوانین ہیں وہ اٹل ہیں۔ موت نے آنا ہے اور ہر زیرو کو آنا ہے، کائنات کی ہر چیز نے زوال کا شکار ہونا ہے، چاہے یہاں تک کہ جذبات بھی ہمارے جو ہیں زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کے لیے کسی شخص کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں رکھتے، وقت کے ساتھ وہ جذبات کم ہوتے ہیں، ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کائنات کے اندر ہر چیز میں تبدیلی اور تغیر رونما ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ خالصتاً محبوب کی زلفوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو اپنے محبوب کی خمِ کاکل پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری موت بھی اگر قریب ہوئی اور میں قریب المرگ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ میں موت سے تو بچ جاؤں گا لیکن محبوب کی زلفوں سے رہائی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ بھریں کیوں کر جراحت بے کسوں کی، نہ پٹی اور نہ مرہم کا بھروسہ۔ جراحت زخم کو کہتے ہیں۔ بے کس، لاچار، مجبور لوگ، بے کس اور بے بس لوگوں کے زخم کس طرح بھریں، کیونکہ یہاں مرہم اور پٹی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ در حقیقت انسان کی زندگی میں نصیب اور مقدر ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مقدر سے ہار جاتے ہیں، مقدر سے شکست کھا چکے ہوتے ہیں، وہ بے وسیلہ اور بے بس ہوتے ہیں۔ انہیں لگنے والے جتنے بھی زخم اس زندگی میں ہیں وہ کبھی مندمل نہیں ہوتے، کیونکہ دیکھا جائے تو جو پٹی ہے، جو مرہم ہے، ان سے مراد کیا ہے کہ وسائل جو ہیں، اور زخموں سے مراد کیا ہے؟ مسائل۔ اب وسائل یہ نہیں دیکھتے، یعنی پٹی اور مرہم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ زخم کس کا ہے، کسی امیر کا ہے، غریب کا ہے، بلکہ مرہم کا کام تو ہوتا ہے کہ اپنا کام کرے، اس زخم کو مندمل کرے، اس کو صحیح کرے، اس کو صحت یاب کرے، اور زخم کے اوپر لگنے کے بعد زخم کو درست کرنا یہ ایک فطری عمل ہے۔ مگر بے بس لوگ یہاں مار کھا جاتے ہیں، ان کے زخم مرہم اور پٹی کے باوجود بھی نہیں بھرتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلا شعر بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا مفہوم اور تشریح بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ جراحت دل کا کیوں ہوتا نمکزار، جو پڑتا مجھ کو مرہم کا بھروسہ۔ اگر مجھ کو مرہم پر یقین ہوتا تو میرے دل کا زخم کیوں بگڑ جاتا۔ بات وہی ہے کہ انسانی زخم اس لیے مندمل نہیں ہوتے۔ آپ ایک بیمار شخص ہے، اس کا علاج کریں، اس کے زخموں پہ مرہم لگائیں، لیکن اگر اس کی ول پاور کام نہیں کرتی، وہ خود ارادتاً اس مرض سے نجات حاصل نہیں کرنا چاہتا یا اسے علاج پر یقین نہیں ہے، تو آپ کو نتائج بالکل برعکس ملیں گے۔ اور بے کس اور مجبور لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بھی زخم نہ بھرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں ان وسائل کا یقین نہیں ہوتا، یعنی انہیں مرہم کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرے دل کے زخم جو ہے وہ بھی ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو جائیں گے، ناسور بن جائیں گے، کیونکہ اگر کسی زخم پر آپ مرہم کے بجائے نمک چھڑک دیں تو زخم بگڑ جاتا ہے،
شاعر کو یہ شکایت ہے کہ اسے اگر مرہم کے اثر پر یقین ہوتا تو اس کے دل کا زخم ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو کر ناسور بن گیا ہوتا۔ ناسور اس طرح سے بن گیا ہوتا کہ جو عشاق ہوتے ہیں وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کے زخم بھریں۔ عشق کی راہ میں جو انہیں مصائب درپیش ہیں، جو انہیں تکالیف ملی ہیں، ان کو سہنے میں ان کو لطف آتا ہے۔ لوگ غمخواری میں میری سعی فرماویں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ عشرت پارۂ دل، لذت ریش جگر، ان کو ان چیزوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے، دل کے ٹوٹنے میں، دل کے زخموں کے اور زیادہ رسنے میں، ان کے ناسور بننے میں ان کو اور زیادہ لطف ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مرہم بھی گئے مرہم کے لیے، مرہم نہ ملا مرہم کی قسم۔ اس وجہ سے کہ زندگی میں کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ علاج ہو، چاہے وہ مشکل ہو، پریشانی ہو، جب تک انسان یقین کامل کے ساتھ ان حالات سے نکلنے کے لیے خود کوشش نہیں کرے گا یا اس کی ول پاور کام نہیں کرے گی، آپ بظاہر جتنے بھی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ان زخموں پر مرہم رکھ لیں، ان زخموں کو مندمل کرنے کے لیے علاج اور تدابیر اختیار کر لیں، وہ کبھی کارگر ثابت نہیں ہوں گی۔ یقین ہی ہے جو ناممکن چیزوں کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آخری شعر ہے، یہ عالم موصفی جب ٹھہرے حادث، کریں پھر خاک عالم کا بھروسہ۔ مقطع کے اندر موصفی غلام حمدانی کہتے ہیں کہ جب یہ زندگی حوادث سے بھرپور ہے، یعنی فانی ہے، ناپائیدار ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بھروسہ کس طرح سے کر لیں، کیونکہ یہ کائنات اربوں سال سے ہے، لیکن جو لوگ اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، ان کے لیے تو یہ واقعی دنیا عارضی اور فانی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے انجام اور اخیر کے اعتبار سے بھی یہ دنیا بالکل بے ثبات ہے۔ حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز زوال کا شکار ہوئی ہے۔ کتنے لوگ تھے، کتنی نسلیں تھیں جو ہم سے قبل تھے، کیسے کیسے جاہ و جلال والے، شان و ستوت والے بادشاہ تھے، کس طرح وہ نیست و نابود ہوئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، یہاں تک کہ وہ بلند و بالا عمارات جو انہوں نے بنائی تھیں، جو ان کی شان و ستوت کا پتہ دیتی تھی، کس طرح وہ زوال پذیر ہوئیں، کس طرح زمین بوس ہوئیں۔ آپ قلعہ روہتاس کو دیکھیں، موہنجودڑو کے کھنڈرات دیکھیں، ان سب میں ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، ہر چیز ناپائیدار ہے، فانی ہے، عارضی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، کریں پھر خاک عالم کا بھروسہ، کہ پھر اس دنیا کا ہم بھروسہ کیوں کریں، ایک ایسی جگہ کا بھروسہ کر لینا اور یوں زندگی گزارنا کہ جیسے ہم نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں، ہم اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کیونکہ انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے ان کو وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ استوار کرتا ہے، پائیدار بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی ناپائیدار ہے، تو پھر اس زندگی کے اندر ان امور کو وہ کس طرح پائیدار بنا سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے، اور شاعر اس میں ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں پھر اس دنیا کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر چیز نے زوال پذیر ہونا ہے، اور اگر کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ہے تو وہ کیا ہے؟ تغیر۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔